Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Can you hear me, Dr. Asad? Or okay. My name is Kiran Amir, and I am welcome you all as an administrator of Parsa HealthNet ECHO. This is the 7th session organized under Parsa ECHO COVID response banner. We would again like to thank you for taking part in our simple registration process. And today's session is about anxiety management in era of COVID-19. Today's session lead is Professor Muhammad Iqbal Afridi. Professor Afridi is the Dean of Jinnah Postgraduate Medical Center, Karachi. He is also the chairman of the Faculty of Medicine at Jinnah Sindh Medical University, Karachi. He currently holds the title of Dean Faculty of Psychiatry at College of Physicians and Surgeons, Pakistan. Our speaker today is a fellow of Royal College of Physicians, Ireland, American Psychiatric Association, American College of Physicians, and Royal Society of Medicine, London. With 32 years of clinical teaching and research experience and supervising postgraduates, we are lucky to have him today. Dr. Varda will present the case for today, and after that, Professor Afridi will take over. Thank you. Thank you very much, ma'am. Dr. Varda, are you there? Yes. Should I start screen share? Ji. Okay, Dr. Varda, are you? Wait. Are you with me? Yes. Please go ahead. Okay. We have a 42-year-old female housewife. She reported to us with fever, 99 to 100 Fahrenheit, mild weakness. COVID PCR test was advised. Isolation, rest, and good hydration was advised. After 2 days, she told us that she can't breathe, and it seems that she is not going to survive. Family noticed some sweating, fast breathing. Nails appear normal. Requested to shift to hospital, but refused as she believes the doctor gives some fatal injection. PCR requested, also not done so far. Agreed for a chest X-ray and checking saturation from a nearby hospital. Saturation was 99 on room air. Reassurance was done. Bromazepam 3 mg1 stat was given. Her chest X-ray is this. Now my questions are, how will you manage this case? Which antidepressants are safe in COVID-19 patients? Thank you very much, ma'am. The mic is over to Dr. Asad. Thank you, Varda. I'm sorry, my speakers were not working. Has Dr. Afridi joined or not? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim. First of all, I'm very thankful to all of you, and especially I'm thankful to Mr. Ziko, the people who are organizing this program. Let's start with my first slide. Anxiety during the era of COVID-19. As you all know that in a pandemic, it is common for individual to feel stressed and worried. So this is a common phenomena. Nobody is immune to this stress and anxiety. I can have, you can have, nobody is immune to. And this is when there is some stress, according to Freud, when there is some any concern about a known danger is a normal phenomenon. Why concern about a danger yet to be discovered is an abnormal or pathological phenomena. So the common response of people affected both directly or indirectly include fear of falling ill or dying. And I have given the name of coronaphobia, means the phobia as a result of coronavirus. So generally people who are symptomless, they come to us. I have seen many cases who are obsessed with this, that they may have some COVID positive. So we tell them कि मेहरबानी करके अगर आपको अलामात नहीं है, खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, सांस लेने में तकलीफ नहीं है, अस्पताल ना जाएं, इसलिए कि अस्पताल में जहाँ टेस्ट हो रहे हैं तो वहां से आपको क्राउड की वजह से इन्फेक्शन का खतरा है.
تو تب بھی ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں ٹیسٹ کرایا. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دن ٹیسٹ نگیٹو آیا, پھر کچھ عرصے بعد پھر کہتے ہیں پھر نہ ہو گیا ہو. So and the second is, one is the treatment seeking type people جو چاہتے ہیں کہ میرا یہ چیک کراؤ, میرا یہ چیک کراؤ. اور دوسرا ہے اوائڈنگ اپروچ, جس میں مریض جو ہے نارملی بھی ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ بلڈ پریشر نہیں چیک کراتے یا شوگر نہیں چیک کراتے, کہیں مجھے شوگر ہو نہ جائے, ہیپیٹائٹس نہیں چیک کراتے. تو ایک اوائڈنگ ٹائپ کی اپروچ ہوتی ہے جس میں ہیلتھ فیسلٹیز سے دور بھاگتے ہیں. And there are other people who are fear of losing a livelihood, not able to work during isolation and of being dismissed from work. دوسروں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کام پہ نہیں جاؤں گا یا کام نہیں کروں گا تو مجھے نکال دیا جائے گا نوکری سے, تو وہ فکر مند رہتے ہیں. And then fear of being socially excluded. اچھا یہاں پہ بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ پوری دنیا میں یہ لفظ سوشل ڈسٹینس ہے, یہ ریپلیس ہونا چاہیے فزیکل ڈسٹینس سے. We consider that we should promote social connectedness and physical distance, یعنی سماجی ہم آہنگی اور ساتھ ساتھ جسمانی دوری کو ہم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اکثر لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں آئسولیٹ ہو گیا تو لوگوں سے بات نہیں کروں گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ سے ناراض ہیں یا خاندان والے عزیز و اقارب یا دوست, ان کو فون کریں اور ان سے ایک ساتھ صلح کر لیں, معافی مانگ لیں, تاکہ اس کی بھی امیونٹی ٹھیک ہو, آپ کی بھی امیونٹی ٹھیک ہو. تو لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل کنیکٹڈنس کو فروغ ملنا چاہیے, سماجی ہم آہنگی یا سماجی تعلقات کو فروغ ملنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں اگر آپ یہ دیکھیں فیلنگ پاور لیسنس اور فیئر آف لوزنگ لوڈ ون, خاص طور پر ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا یو کے میں, تو یہاں سے وہ خاتون کہتی تھی کہ میں تو کورونا کے آئسولیٹڈ وارڈ میں جاتی ہوں, لیکن مجھے فکر ہے کہ کہیں ایسا میرے بچوں کو نہ ہو جائے. اور دوسرا یہ فیئر آف بینگ سیپریٹڈ فرام لوڈ ون, اور خاص طور پر جو کوارنٹائن کا جو وہ ہے, لاک ڈاؤن ہوتے ہیں تو نہ باہر نکل سکتے ہیں, خاص طور پر بچے جو ایک جگہ نہیں ٹک سکتے ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اینڈ ریفیوزل ٹو کیئر فار اناکمپنیڈ اور سیپریٹڈ مائنرس اینڈ ڈسیبلٹی اینڈ اور دی ایلڈرلی ڈیو ٹو فیئر آف انفیکشن. خاص طور پر جو یہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ بوڑھے جو خاص طور پر اپنے پوتے پوتیوں سے پیار میں گلے ملتے ہیں, کس کرتے ہیں, اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ خاص جو ہے انفیکشن کا خطرہ اس میں بڑھ جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ فیلنگ آف ہیلپلیسنس, بورڈم اینڈ لونلینس, اینڈ دس لیڈ ٹو ڈپریشن ڈیو ٹو آئسولیشن. اینڈ دین فیلنگ آف ریلیونگ دی ایکسپیرینس آف پریویس پینڈیمک. یہ ساری جو قسم کے خوف ہیں, اچھا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریشنل فیئر اور ریشنل انگزائٹی ہونی چاہیے. اف یو لک ایٹ دس سلائڈ کہ شکر الحمدللہ لکیلی دا کووڈ virus is not that much fatal comparing to measles, smallpox, polio, mumps, HIV. These are more contagious and more fatal. مثال کے طور پر میزل سے کئی لوگ ہوئے اور پھر اس میں تو 2.5 یا کہیں 2.5 کے ارد گرد اس کی مورٹیلٹی ہے. اچھا اس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خاص طور پر ہماری میڈیا کو وہ پہلو بھی دکھانا چاہیے کہ اتنے لوگ جو ہے اس کووڈ سے نکل آئے, ٹھیک ہو گئے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو پہلو بھی اس کا دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کووڈ کی وجہ سے فائدے کیا ہوئے دنیا کو اور گلوب کو. کیا فائدہ؟ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ 30% پولوشن کم ہو گیا. پھر اس کے علاوہ سب کو پتہ چل گیا کہ ہتھیار اور اسٹار وار ہماری تحفظ نہیں ہے. ہم وی شوڈ انویسٹ آن ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. یہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا. نمبر 3 کہ ایک انسان کی نہیں, ایک ملک کی تحفظ دوسرے ملک سے وابستہ ہے. تو لہٰذا گلوبل تھنکنگ ہونی چاہیے کہ تھنک گلوبلی اینڈ ایکٹ لوکلی. اور پھر اس کے علاوہ میں مذاقاً کہتا ہوں کہ جس طرح آج مجھے جو ہے مشکلات ہوئی یہ کنیکٹ کرنے میں, اس طرح سے جو ہے جو بڑے بوڑھے لوگ ہیں وہ لاسٹ ٹائم ہم وہ کر رہے تھے میٹنگ, تو کئی لوگوں کو زوم نہیں آپریٹ کرنا آ رہا تھا. تو میں نے سب کو کہا کہ اب ہم سب بوڑھے ہو چکے ہیں, لہٰذا اپنے پوتے پوتیوں کو بلاؤ جو ہیلپ کرے ہمیں کس طرح سے زوم میٹنگ ہوتی ہے, اسکائپ کیسے ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک ہے کہ
Now it has given us opportunity to learn the digital system as well as the utilizing Zooms and other method of communication. अच्छा, हम ये कहते हैं कि थोड़ा बहुत घबराना, एंजाइटी, परेशान होना ये नॉर्मल है, लेकिन ये उस कब ये पैथोलॉजिकल या बीमारी की शक्ल इख्तियार करता है जब ये नंबर 1 इरेशनल, गैर मंतकी हो जाए। गैर मंतकी ये है कि अभी मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, ना मैं उन लोगों के पास गया हूँ और फिर भी ना मुझे खांसी है, ना मुझे बुखार है, ना मुझे सांस में तकलीफ है, फिर भी घबराया हुआ हूँ। और नंबर 2 कि यानी इरेशनल की मिसाल ऐसी है कि अगर शेर पिंजरे में बंद है और फिर भी बंदा उससे खौफजदा है, तो ये गैर मंतकी किस्म की एंजाइटी, फियर। नंबर 2 उसके साथ एक्सेसिव, व्हेन इट इज हायर इन द इंटेंसिटी, कि शिद्दत से ज्यादा एंजाइटी हो जाए तो भी एबनॉर्मल है। एंड व्हेन इट इज आउट ऑफ कंट्रोल एंड लॉन्गर इन ड्यूरेशन, यानी थोड़ा बहुत परेशान होना इम्तिहान में, इस तरह से जो है वाइवा के दौरान या जो है उसमें एग्जामिनेशन के इंटरव्यू में घबराना थोड़ा बहुत नॉर्मल है, which is optimal anxiety is essential for good performance। जबकि यहाँ पे खास तौर पर नंबर 6 पे कि when anxiety disturb your performance और worry disturb your performance, तो फिर हम कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल है। अच्छा, stress during infections or during the outbreak can include fear or worries about own health, and it can lead to change in sleeping and eating pattern, difficulty sleeping and concentration, worsening of chronic health problem। यानी पहले से अगर शुगर, ब्लड प्रेशर है, लॉकडाउन की वजह से ये और बढ़ेगा जब एक्सरसाइज नहीं होगा। तो हम यहाँ पे ये तजवीज देते हैं कि एक तो एक्सरसाइज जरूर करें, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस को मद्देनजर रखते हुए, और नंबर 2 कि खाना कम खाएं इस नियत से कि एक तो दूसरों के लिए बच्चे और वो उसमें किल्लत ना आ जाए, और नंबर 2 कि आप जब एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बाहर चलते नहीं है, काम पे नहीं जाते हैं, तो जब पेट्रोल नहीं, गाड़ी नहीं चलेगी तो पेट्रोल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो कम खाना खाएं। जनरली हम खाना उतना ही खाते हैं जिसकी वजह से शुगर, ब्लड प्रेशर के साथ साथ ओबेसिटी का बड़ा खतरा होता है। ओबेसिटी बजाते खुद बीमारी है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूं कि एक तो जिस्मानी ओबेसिटी है, दूसरा इंफॉर्मेशन की ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं इन्फोबेसिटी। इन्फोबेसिटी क्या है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन हर चैनल से, गूगल से, व्हाट्सएप पे आ गई है कि दिमाग जो है वो उसके अंदर जो है एक जखीरा इतना आ गया कि इन्फोबेसिटी इसने कायम की। फिर ये है कि वर्सनिंग ऑफ द मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो पेशेंट है मसलन डिप्रेशन के, एंजाइटी के, फोबिया के या ओसीडी के या फिर स्किज़ोफ्रेनिया के, वो दवाइयाँ पूरी नहीं लेते या लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, तो दैट कैन बी डिस्टर्ब। अच्छा, फिर ये कि पीपल आल्सो टेक, सहारा लेते हैं शराब, तंबाकू का इस्तेमाल, नस्वार, पान, गुटखा, ये भी मेल अडेप्टिव पैटर्न है। अच्छा, लोगों का ख्याल है कि एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करती है ये तंबाकू, शराब, ये दूसरे नशे, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है, उलट है इसका। अच्छा, देयर आर सर्टेन कोपिंग स्टाइल, जो हमने बताया कि एक तो मेल अडेप्टिव कोपिंग स्टाइल है जो कि मुनासिब नहीं है, जैसे शराब और दवाइयों का इस्तेमाल, गैर जरूरी डायज़ेपाम या दूसरी गोलियां खाना, फिर अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाना, फिर हिस्ट्रियोनिक बिहेवियर, गैर जरूरी गुस्सा, एग्रेशन, ये अच्छे तरीके नहीं है। अच्छे तरीके क्या है? एडॉप्टिव मेथड, क्या आप अपने परेशानी का, ख्यालात का इजहार ऐसे बंदे से करें जिस पे आपको भरोसा हो, फिर ऐसी एक्टिविटी करें जो एंजॉय कर सकें, फिर ये कि मुनासिब नींद लें और रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल करें जो हम आपको बताएंगे। एक्सरसाइज से बड़ा फायदा होता है। एक्सरसाइज क्या है? इससे एंडोर्फिन एंड कैफीन रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से एड्रेनलिन और कैफीन जो है वो पेन भी भगाते हैं और मूड को हशाश बशाश करते हैं। और एक और न्यूरोट्रांसमीटर है एड्रेनलिन और BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि हमारे डिप्रेशन को भी ठीक करती है और याददाश्त, कंसंट्रेशन के साथ साथ डिमेंशिया को रोकती है। फिर ये है कि 24 घंटे को आप ऐसे बनाएं कि अपने वक्त पे सोएं, क्यों नींद से इम्यूनिटी ठीक होती है, एंजाइटी, डिप्रेशन कम होता है, और वक्त पे उठें और वर्जिश करें, इबादत करें। अगर लॉकडाउन में हैं तो आप कुरान शरीफ बामाने पढ़ें या नई लैंग्वेज चाइनीज सीखें या अरबी सीखें,
تو یوٹیلائز کریں جسم اس کو، اور یا پھر نہیں تو آن لائن کوئی کورسز کر لیں، یا اور نہ صحیح تو یہ ڈیجیٹل سسٹم کو آپریٹ کرنا سیکھیں کہ زوم کیسے چلتی ہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ کہ ساتھ ساتھ جو ہے اسکائی پہ کیسے دیکھتے ہیں، ٹیلی میڈیسن، ٹیلی سائیکیٹری، اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں. تو یہ سارے، اینڈ آلسو یو کین ہیو گڈ ریلیشن شپ وتھ یور فرینڈس آن فون اینڈ ادر تھنگس. اچھا، ہم یہ پھر کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر کیا کیا جائے اور اجتماعی طور پر کیا کیا جائے جس سے انگزائٹی اسٹریس کم ہو جائے. انفرادی طور پر اگر ہم اپنی اے بی سی، یعنی اے سے افیکٹ، بی سے بیہیویئر، سی سے کوگنیشن. افیکٹ کہتے ہیں جذبات کو، بیہیویئر رویے کو، اور کوگنیشن کی اردو ایکچوئل تو وقوف ہے، لیکن وقوف لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. بے وقوف سے جو بے ہٹا دیں، جو باقی بچے وقوف ہے، اس کو بہتر ہوگا کہ ہم فہم کہیں یا سمجھ کہیں. اچھا، یہاں پہ میں علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ یقین محکم، یہ آپ کا کوگنیشن ہو گیا. عمل پہ ہیں، یہ آپ کا بیہیویئر رویہ ہو گیا. اور محبت، یہ افیکٹ یا ایموشن ہو گیا. فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. پھر طہور، آدھا ایمان تو پاکی ہے. خاص طور پر ہاتھ دھوتے ہوئے اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ بھئی ہاتھ دھونا جو ہے، پانی اسراف نہ کریں، اور پھر یہ ذہن میں سمجھیں کہ مائنڈ فل ہو کے اٹینشن انٹینشن کو آگے میں بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے مائنڈ فل ہو کے ہم اس سے ٹھیک فائدہ اٹھا سکیں. پھر ہیلتھی لائف سٹائل، وقت پہ سونا اٹھنا، ورزش، عبادت، متوازن غذا، اور ساتھ میں ساتھ لیجر ایکٹیویٹی، تفریح کا انتظام. پھر تمباکو اور نشوں سے پرہیز، اور ریشنل یوٹیلائزیشن آف موبائل، کمپیوٹر اور الیکٹرانکس. یہ بھی نہیں ہے کہ سارا دن لگے ہیں بریکنگ نیوز دیکھ رہے ہیں. اتھینٹک سائٹ ضرور دیکھیں، جیسے مثال کے طور WHO کی سائٹ ہے، یا ہمارے اپنے ملک کی وزارت صحت کی سائٹ ہے. اچھا، کلیکٹیولی اگر ہم باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں، اور تو اس سے بھی انگزائٹی ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. سینئر جونیئر کا، میاں بیوی بچوں کا، آپس کے پڑوسیوں کا، تو اس سے اگر تعلقات بہتر ہوں گے تو یہ انگزائٹی کو کم کرتی ہے. اچھا، دیر آر سرٹن تھراپیوٹک ایکشن، جس میں ہم نے لائف اسٹائل پہ تو بات کر ہی لی، فزیکل ایکٹیویٹی. اور پھر یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نان فارماکولوجیکل انٹرونشن ہے، جو میں تھوڑے آگے چل کر بتاؤں گا کہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کیا ہے، ریلیکسیشن ٹریننگ، اور بریف سائیکو ڈائنامک سائیکو تھراپی، یہ ساری جو ہے ایویڈنس بیسڈ انٹرونشن ہے. اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں، ریلیکسیشن ٹیکنیک جو ہیں، پروگریسو مسل ریلیکسیشن ہے، ایکسرسائز ہے. یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پروگریسو ریلیکسیشن کیسے ہے اگلی 2-3 سلائیڈوں میں. مائنڈ فلنس پہ بھی ہم نے 2 سلائیڈ رکھی ہیں، اور ساتھ میں میوزک، آرٹس، ڈانسنگ، اپنے عقیدے کے حساب سے عبادت، سینس آف ہیومر، یہ سب چیزیں فائدہ دیتی. اچھا، مائنڈ فلنس پہ میں خاص طور پر توجہ دوں گا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہیں تو خشوع وضو کے ساتھ پڑھیں، اور اس پہ معنوں پہ غور کریں کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے، الرحمن الرحیم، جو سارے جہاں کا نہایت رحم والا ہے. اور اس طریقے سے اٹینشن، انٹینشن اور ایٹیچیوڈ کہتے یہ ہیں کہ اگر برتن بھی اٹینشن، انٹینشن اور ایٹیچیوڈ مائنڈ فل کے دھوئے جائیں تو 37.5% ڈپریشن اور انگزائٹی کا حد کم ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ لاک ڈاؤن میں ہیں، میں تو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو وہ اپنے اس عقیدے کے حساب سے، خاص طور پر ہم مسلم ہیں تو پھر وہ اگر جوتے پہن رہا ہے تو رائٹ سائڈ سے پہنے، اتار رہا ہے تو لیفٹ سائڈ سے اتارے. ہاتھ بھی دھوئے تو ہم کہتے ہیں رائٹ ہینڈ کو پہلے دھوئے. اس کے اندر آپ کو آسانی سے جو سنتوں کی جو وہ ملیں گی، ثواب ملے گا، وہ ملتا رہے گا. تو جو بھی کام کریں، چاہے ایکسرسائز کریں، کہ حرکت میں برکت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں. کھانا بھی بنا رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو فائدہ ہو، صاف ستھرا ہو. برتن بھی دھو رہے ہیں تو یہ صاف صفائی کر رہا ہوں، لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا. پاکی نصف ایمان ہے. یہ جو ہے انگزائٹی ڈپریشن کو کم کر دیتا ہے، اور توجہ کووڈ سے ہٹ کے دوسری چیزوں پہ چلی جاتی. پھر یہ جو ہے، میں ایکسرسائز کے چند طریقے ہیں، خاص طور پر پروگریسو مسل ریلیکسیشن PMR. اس میں ہم یوں کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ آرام دہ جگہ پہ بیٹھیں، اور
اس کے ساتھ ساتھ آپ پہلے رائٹ ہینڈ کو ایسے سیدھا زور سے دبائیں، 100% زور لگا کے 5 سے 10 سیکنڈ، یعنی 1 2 3 4 5، پھر ڈھیلا چھوڑ دیں کہ وہ نیچے گر جائے، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ میرا ٹینس کا اسٹیٹس ہے اور یہ ریلیکسیشن اسٹیٹس ہے۔ پھر دوسری بار آپ نے 50% زور لگانا ہے، پھر تیسری بار آپ نے 10% زور لگانا ہے۔ تو جب دماغ جو ہے اس کیلکولیشن میں لگتا ہے تو اس سے باقی جسم ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور بندہ ریلیکس ہوتا ہے۔ اور پھر کمپیئر کریں کہ یہ میرا تناؤ حالت یہ ہے ٹینس اور ریلیکسیشن والا یہ ہے، تو اس سے جو ہے آپ کے دماغ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایکسیلیٹر ہے، یہ بریک ہے۔ دوسرا میتھڈ ہے، اچھا اگر یہ حرکتیں ہم اپنے آفس میں کرتے رہیں تو لوگ اکثر ہمارے ملک میں چھوڑتے نہیں ہیں کہ صاحب کو کیا ہو گیا کہ الٹی سیدھی ہاتھ پھیلا رہا ہے، ٹانگیں پھیلا رہا ہے، عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ بھی ہے کہ آپ ذہنی طور پر امیجنری ٹیکنیک کیا ہے، ویژولائزیشن۔ اس میں کیا ہے کہ آپ آرام دہ جگہ پہ بیٹھیں اور ریلیکس جگہ پہ یا لیٹیں یا بیٹھیں، اور کمفرٹیبل پوزیشن کے بعد آپ ریلیکس کیسے ہوں، کنسنٹریٹ آن یور بریدنگ، سانس پہ، جب سانس زور سے لیں اور پھر خود نکلنے دیں۔ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سانس لیتے ہوئے سبحان اللہ کہیں اور پھر جب نکلتے ہوئے اللہ اکبر، اپنے عقیدے کی روشنی میں جیسے آپ یا 1 2 کہیں، اور پھر اس کے بعد ایڈجسٹ ایٹیچیوڈ ٹو ریسیپٹیوٹی، کہ میں جو ہے اس وقت میرے حواس خمسہ کیسے ہیں، آواز کیسی ہے۔ خاص طور پر وہ منظر ذہن میں لائیں جہاں آپ کو انجوائے کرتے، چاہے گومری ہو یا سمندر کا کوئی جو ہے بیچ ہو، اور وہ اس میں ذہن میں رکھیں کہ اس وقت کانوں میں آواز کیا آ رہی تھی، پانی کی یا چڑیوں کی چہچہاہٹ کی، اور پھر ساتھ میں اسمیل کیسی تھی، ہوا سے خمسہ کو استعمال کرنا ہے، اور پھر ہوا کیسی جو ٹچ ہو رہی تھی جسم سے۔ تو یہ سب چیزیں جب آپ کر لیں گے تو اس سے جو ہے بہت سارے سینسز کو استعمال کریں گے تو جسم ریلیکس ہوگا۔ خاص طور پر اس سلائیڈ کو اگر آپ لوگ دیکھیں، پتہ نہیں اس میں آپ لوگ نظر آ رہا ہوگا کہ پانی جو ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ موومنٹ ہو رہی ہے، تو آواز پانی کیسی، اسمیل کیسی ہے، ٹچ جسم سے ہوا کیسے ٹچ ہو رہی ہے، اس سے کافی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے۔ یہ چند سلائیڈ WHO نے بنائی ہیں کہ کوپنگ ڈیورنگ اسٹریس جو ہے کیا ہو۔ اس میں جو ہم نے باتیں کی کہ اداسی مایوسی کو کم کرنے کے لیے، گھبراہٹ کو کم کرنے کے لیے سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے دوستوں عزیزوں سے ملیں، پھر لائف سٹائل پہ، نیند، بھوک، کھانے پہ توجہ دیں، پھر منشیات سے دور رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھیں آپ کہ انفارمیشن اس جگہ سے لیں جو آتھینٹک ہو، بلا وجہ بار بار بریکنگ نیوز نہ دیکھیں، اور اس کا پازیٹیو پہلو دیکھیں، اور پھر اس میں اس کے ساتھ ساتھ کوئی اسکل سیکھیں، کوئی نئی کتاب پڑھ لیں۔ جیسے مجھے ایک میرے دوست نے کہا کہ میں نے جو ہے اس میں بانگے درا بڑی سنتا تھا، یا جو ہے وہ ساری پڑھ لی میں نے۔ ایک نے کہا مجھے میں نے جو ہے دوسری اچھی کتاب پڑھ لی۔ اچھا، ہم نے پاکستان میں کیا کیا، ہم نے پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ تندرستی کے 8 زاویے ہم نے بتائے ہیں، اور ذہنی صحت کی آگاہی کیا ہے، ذہنی صحت ہے کیا، اور پھر اس کی کیسے اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر آپ دیکھیں 8 جو زاویے ہیں، جسمانی، جذباتی، سماجی، ذہنی، پیشاورانہ، روحانی، ماحولیاتی، معاشی۔ اس میں نیچے اگر آپ دیکھیں کہ ایک طرف صحت مند جسم اور اس کے ساتھ صحت مند ذہن کو ملا کر خوش و خرم انسان بنتا ہے۔ تو یہ ہم نے اب پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم پہ یہ بنائی ہیں۔ اگلی ہم نے ایک یہ بنائی ہے جو ابھی کچھ دنوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ لیفٹ سائڈ پہ ساری اردو انگلش میں ہے، وائی دا کورونا وائرس از ٹریگرنگ مینٹل ہیلتھ ایشو، اور اردو میں کورونا وائرس ذہنی صحت کے مسائل کو کیوں متحرک کر رہا ہے۔ تو اس میں ہم نے یہ دیکھی ہے کہ نا امیدی کی، جذبات کا متحرک ہونا، نوکری کی تحفظ میں کمی، مالی تحفظ میں کمی، مایوسی، صحت کی پریشانیاں، اور پھر اس کا حل نیچے اردو میں بتایا ہے جو کہ شاید آپ لوگوں کو ایک فوٹوگراف کی وجہ سے نظر نہ آ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور کام کیا کہ چیف منسٹر کے اور سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے تحت کیا ہم نے ہیلپ لائن بنائی، اور ہیلپ لائن بھی کیوں بنائی۔ سب سے پہلے ہم نے ایک سروے چھوٹا سا کیا جس میں ہمارے وہاں جو مریض آتے تھے
ان سے پوچھا کہ آپ زوم یا آپ نے اسکائپ یا آپ نے واٹس ایپ بیچاروں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا. تو ہم نے پھر سوچا کہ ہیلپ لائن ہمارے لیے یوزفل ہوگی, جو یونیورسل نمبر ہے اس پہ نظر آ رہا ہے 111117642. اچھا, پھر ہم نے یہ کیا کہ یہ تو سادہ لوگوں کے لیے, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے فری ٹیلی سائیکیٹری کی سروس شروع کی, جو happiness.care کے نام سے ہے. اس میں ڈیجیٹل جو ہے وہ کنسلٹیشن ہوتی ہے, جس میں میں ہوں, میرے ساتھ اور سائیکیٹرسٹ ہے, سائیکالوجسٹ ہے, اور ہم نے اس طریقے سے سسٹم کو شروع کیا ہے. With this, I'll end my talk. Jazakallah khair. And once again, I am thankful to all of you and sorry for the delay. امید ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے مزید بور نہیں کیا ہوگا اور اس سے کچھ علم حاصل ہوا ہوگا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں, ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو اس کووڈ کی وبا سے تحفظ دے, اور یہ ایک اس بات کے لیے ہمیں اپرچونٹی ملے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ قوموں میں شامل ہو, اور ہم جو ہے یہ اپرچونٹی کو اویل کریں اور کووڈ کی وجہ کی جو پازیٹیو پہلو ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر افریدی. آپ یہ اسٹاپ شیئر کریں گے؟ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس پہ ہم آپ کا اوپینین لیں گے اور اس کے بعد پھر کویشچن اینڈ آنسرز. جی اس کو ریکارڈ کر دیا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈ ہو گیا؟ جی ہو گیا. ایک کیس ہے, میں ابھی شیئر کرتا ہوں, اونلی کپل آف سلائڈس, اور وہ پھر آئی ووڈ لائک ویل ٹیک یور اوپینین آن دیٹ. جی جی, یہ کیس میں صرف سمری کروں گا. جس ینگ لیڈی ہماری کووڈ میں ٹیلی کنسلٹیشن میں, تو 42 years old female, and first consultation میں she had fever of 99 to 100, mild weakness, no other symptoms. 2 days later she rings us and the whole family was panicking, کیونکہ مریض کہہ رہا تھا جی مجھے سانس نہیں آ رہا اور مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. اور اس کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے کووڈ کا PCR کرائیں, کیونکہ صرف بخار کے اوپر تو ہم آپ کو لیبل نہیں کر سکتے. بٹ شی ریفیوزڈ کہ میں نے PCR نہیں کرانا. فیئر یہ تھا کہ مجھے لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. اینڈ شی بلانگ ٹو ویل ٹو ڈو فیملی, کوئی اتنے غریب لوگ بھی نہیں تھے. بہرحال اس کو ہم نے بڑی تسلی دی, لیکن وہ شی ڈڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ ٹیسٹڈ. اس کے بعد جب اس کا یہ فون پہ بتایا کہ وہ نہیں ہے, جو سانس نہیں آ رہا, تو obviously we got worried. کھانسی کی کوئی شکایت نہیں تھی. And then I requested the family to shift the hospital, and family outrightly refused کہ ڈاکٹر وہاں پہ کوئی ٹیکہ لگا دیتے ہیں, اور PCR بھی ہمارے پاس نہیں تھا. بہرحال after about 10 minutes discussion ہمارا یہاں پہ compromise ہوا کہ she'll get her saturation checked اور ایک ایکس رے کروا لیں. اور اس کو سیچوریشن جو تھی وہ 99% تھی روم ایئر پہ, اور ایکس رے واز پریٹی نارمل. تو جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ اس سیناریو میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, آپ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے اور ہمیں کیا ایڈوائز کریں گے. ہم لوگوں نے اس کو ایک برومازیپام کہا کہ آپ لیں, اور اس کے بعد شی سیٹلڈ, شی از ڈوئنگ فائن. اب چونکہ وی کیپ فالوئنگ دم پیشنٹ. اور کیا صرف اس ایپیسوڈ پہ کوئی ایسا اینٹی ڈپریسنٹ ہے جو دینا بنتا ہے کہ اٹس اے ٹیمپرری فیز اور پینک اٹیک وچ ول پاس. تو جی ڈاکٹر صاحب, آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یور اوپینین آن دیٹ. جی ڈاکٹر افریدی. First of all, I think this is very interesting and case which we really see. ہم عام دنوں میں یہ دیکھتے ہیں ایسا. سب سے پہلے تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو یہ جو مسکنسیپشن ہے یا میتھ ہے کہ یہ ڈاکٹر ایک باقاعدہ, میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا, کہ ان کا خیال ہے کہ ڈاکٹر زبردستی ان کو کووڈ بناتے ہیں کیونکہ ان کو $3,000 ملتے ہیں پر کیس. تو یہ ایک میڈیا کو اس چیز کا اجاگر کرنا چاہیے کہ ڈاکٹروں کے پاس اول تو ڈاکٹر کریم ہے معاشرے کا مہذب, اور ہم نے ایتھیکلی حلف لیا ہوا ہے کہ انسان کی زندگی سب سے پہلے نمبر پہ ہے, اور اگر وہ یہ کر رہا ہے تو وہ قسم نامہ توڑ رہا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور طریقے نہیں ہے کیا ہمیں کمائی کے؟ تو یہ ایک بات ہے کہ
لوگ جو ہے اسپتالوں سے ڈرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ جو ہے یعنی عام طور پر پہلے تو تھانوں کے سے ڈرتے تھے، اب اسپتالوں سے لوگ ڈرنے لگے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پہ میڈیا کو اور ہم سب کو خاص طور پر ہمارے علماء جو ہیں وہ اس پہ اپنی رائے دیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. اور اگر چلو ایکا دکا ایسا ہوا بھی ہوگا، لیکن سارا ڈاکٹر تو اتنے نرسز جو ہیں وہ آپ کی خدمت کے لیے ہیں، وہ بھی اسی معاشرے کے ایک مہذب لوگ ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ فیئر ری ایشورنس کے ساتھ اور یہ مسکنسیپشن ساروں کا ختم کیا جائے. پھر دوسرا یہ کہ جب اس پہ پیشنٹ کو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سمٹم اس کو اس قسم ہو تو اس میں گھر جس بندے پہ یا جس جی پی پہ اس کو یقین ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بڑے اسپتال جائے، کیونکہ وہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں کہ وہاں کورونا کی وجہ سے بہت سارے مریض ہوتے ہیں. او پی ڈی جیسے ہمارے جناح ہاسپٹل کی او پی ڈی تو نارملی 450 میرے وارڈ کی ہوتی ہے، باقی تو گائنی کی اور اس کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پی اس کو دیکھے اور ری ایشور کرے کہ بھئی آپ کا شکر ہے کہ ٹیمپریچر نارمل ہے، آپ کا پھیپھڑا ٹھیک ہے، سانس ٹھیک ہے، اس کا آپ کے علاوہ کوئی ایسے اور سمٹم نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کے مریض آتے ہیں تو ہم اس کو جو ہے تمام تر ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ ڈاکٹروں کی اور نرسز بھی ولنریبل ہیں، وہ اس کو تحت اس کو چیک کرنے کے بعد اچھی طرح اس کی سنیں اور کوشش ہو کہ اس کی انجن پہ بھی بات ہو. اکثر ہمارے یہاں ہم نے اسی سلسلے میں اب ٹریننگ شروع کی ہے پروگرام جی پی کی، کہ بھائی جب آپ اس کے ساتھ ساتھ پوچھیں کہ نیند کیسی ہے، طبیعت گھبرائی ہوئی تو نہیں رہتی. مطلب وہ ڈائگنوسٹک کرائٹیریا ڈپریشن کے 2 سوال کہ کیا پچھلے 2 ہفتے سے آپ کی طبیعت اداس، نا امید یا مایوس تو نہیں، کیا پچھلے 2 ہفتے سے آپ کی شوق دلچسپیاں کم تو نہیں ہوئی، یا کوئی آپ کو پریشانی تو نہیں ہوئی، کسی نے تنگ تو نہیں کیا، یا خوف کیسے ہوا. تو جب ہم جذبات اور احساسات کی طرف سوال پوچھتے ہیں تو مریض خود ہی وینٹیلیٹ ہو جاتا ہے. پھر یہ ہے کہ ری ایشورنس کے بعد اس کو یہ کہا جائے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹیسٹ کریں تو کر لیتے ہیں، ورنہ کوئی ایسا ایمرجنسی بھی نہیں ہے کہ ٹیسٹ پاس کرانے میں بھی خواہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ وہ جو ریکمینڈڈ ہے کہ صفائی کا خیال کریں، غذا کا خیال کریں، ان کے یہ نان فارماکولوجیکل انٹرونشن پہ زور دینا چاہیے. اور کوشش ہونی چاہیے کہ جس مریض، اس مریض میں تو نہیں ہے جو لوگ اوائڈنگ ٹائپ ہیں، جو ولنریبل ہیں، جو کہ سیکنگ ٹائپ ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا یہ چیک کرو میرے، ان میں پھر بڑا خطرہ ہوتا ہے. اگر بینزوڈازپین ہم دیتے ہیں وہ اور کھاتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو اوائڈنگ ٹائپ کے جیسے یہ مریض تھا اس میں خطرہ نہیں ہوتا بینزوڈازپین ڈیپینڈنس کا. اس میں تو آپ نے بروزمازپین دی ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں جو ولنریبل جو ہیں، جس میں خطرہ ہوتا ہے ایڈکشن کا، جو بار بار کہتے ہیں یہ دوائی لکھ دو، وہ دوائی لکھ دو، یہ چیک کراؤ، یہ ٹیسٹ کراؤ، ان میں ہم کہتے ہیں پریفر کریں اینٹی ڈپریسنٹ. اور اگر وہ گھبراہٹ اور بے چینی ہے تو پروکسیٹین لے سکتی ہیں. اگر پریگنینسی کا امکان ہے پھر نہیں دینی چاہیے پروکسیٹین، پھر سرٹلین یا پھر یہ ہے کہ اسیٹولوپرام دینی چاہیے. تو اس میں یہ بڑا اچھا وہ تھا کہ اس موقع پہ ہمیں چاہیے کہ عام لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ نہیں جی ڈاکٹر آپ لوگ مارنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگی پہ کھیل کے آپ کے لیے جو سہولت فراہم کرنا چاہتے ہیں. اور میں پوری دنیا میں بھی منسٹرز کو بھی میں یہ لکھ کے دیا ہے کہ بھئی فٹ بالر اور کرکٹر کو تو آپ لوگ پلاٹیں اور ہیرو بنائے ہوئے ہیں، یہ نرسز اور ڈاکٹر بھی آپ کے ہیرو ہیں. اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے یہ اتنا کیسے نیچے گر سکتا ہے کہ وہ آپ کو زبردستی ٹیکے لگا کے مار دے. شکریہ. Thank you. Dr. Bushra, you have some questions for Dr. Iqbal, so over to you. Thank you, Dr. Asad. Dr. Iqbal, کچھ questions آپ سے آپ کی اسپیشلٹی سے ریلیٹڈ ہیں. ایک تو 2-3 بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر COVID-19 کا پیشنٹ ہے اور سلیپ لیس نائٹس ہو رہی ہیں اور ساتھ میں اس کو انگزائٹی بھی ہے تو کون سا سیڈیٹیو سیف ہے ان دا پریزنس آف COVID-19؟ اچھا، بہت شکریہ آپ نے یہ سوال پوچھا. اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ چونکہ کووڈ میں سانس میں تکلیف ہوتی ہے اور آکسیجن کی سیچوریشن میں کمی ہے، تو کوشش یہ ہو کہ وہ دوائیاں جو کہ ریسپیریٹری ڈپریسنٹ ہیں جیسے کہ ویلیم اور ڈائزیپام یہ اوائڈ کرنی چاہیے. اور ہم پریفر کرتے ہیں
کہ اچھا ہوگا کہ ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹ SSRI جس میں جو ہے جو بہت کامن ہیں جیسے سرٹرلین، ایسیٹالوپرام، پروکسیٹین، یہ پریفر کی جائیں تو اچھا ہوگا. تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جیسے ہم نے کیس کو پرومازیپام دیا تو اس کی بجائے SSRI دے دینا چاہیے تھا. اس میں تو میں نے بتایا جس میں ولنریبلٹی نہ، اس میں تو تھا ہی نہیں کورونا، تو اس میں تھا ہی نہیں. جس میں کورونا ہو اور امکان ہو کہ اس کو سانس کی تکلیف ہوگی، اس کو اگر یہ ویلیم وغیرہ دی جائے تو اس میں آلریڈی سانس کی تکلیف ہے وہ دگنی ہو جائے گی، وہ کیونکہ ریسپیریٹری ڈپریسنٹ ہے. جی وہ آپ نے بجا فرمایا ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ اگر پیشنٹ اینزیولیٹک اور اینٹی ڈپریشنٹس کے ساتھ کمپلائنٹ نہیں ہے اور کاؤنسلنگ اور بیہیویئرل تھراپی میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اس کا کوئی وے آؤٹ ہے آپ کے پاس؟ جی، اس کا وے آؤٹ یہ ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کچھ غذائیں ہیں وہ ضرور کھائیں جس میں ٹرپٹوفین یا ٹائرامین ہو. ٹائرامین کس میں ہے؟ ٹائرامین سے سیروٹونین بنتا ہے اور سیروٹونین سے انگزائٹی ڈپریشن کم ہوتی ہے. اس میں کیلا، لوبیا، مرغی کی کلیجی، پنیر، لسی، دودھ، دہی، پائن ایپل یہ کھائیں. نمبر 2، ایکسرسائز کریں سورج کی روشنی میں کہ آپ کی وٹامن ڈی بنے، امیونٹی ٹھیک ہو. اور ایکسرسائز سے اینڈورفین، انکیفلین اور ایڈرینلین اور BDNF ریلیز ہوتا ہے جو سب مائنڈ کو ٹھیک کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنی نیند کا بڑا خیال رکھیں. رات 10 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان بیسٹ سلیپ ہے جو کہ انگزائٹی ڈپریشن کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریوں کو، جسمانی بیماری، امیونٹی کو ٹھیک کرتی ہے، انفلیمیشن کو ٹھیک کرتی ہے. اور ساتھ ساتھ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ 24 گھنٹے کو ایسا تقسیم کریں کہ پانی کا استعمال بھی ہو اور صفائی کا خیال بڑا رکھیں. تو یہ میرا خیال ہے اس سے بھی کافی مسئلے مسائل حل ہو جاتے. جی تھینک یو پروفیسر آفریدی. اچھا، اب وہ آپ نے جو جواب ہمیں دیا اسی سے ریلیٹڈ اگلا کوشچن آ رہا ہے چیٹ میں. SSRIs کچھ وقت لگاتے ہیں افیکٹ لینے میں، تو اس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے ایکیوٹ اینگزائٹی میں؟ اچھا، وہ اس کے لیے یہ جواب ہے کہ وہ SSRI ڈپریشن کے کمپوننٹ کو 2 سے 4 ہفتے لگاتی ہے. جو انگزائٹی والا کمپوننٹ ہے وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ کوشش ہو کہ ری ایشورنس سے اور سپورٹو سائیکو تھراپی سے ٹھیک کیا جائے. اگر پھر بھی وہ ہو اور وہ کنٹرا انڈیکیشن نہ ہو اور اس بندے میں ایڈکشن کے چانسز نہ ہوں اور ریسپیریٹری ڈپریشن کے چانس نہ ہوں تو پھر آپ شارٹ ٹائم کے لیے ضرور دے سکتی ہیں، چند ہفتوں کے لیے. جی تھینک یو. بچوں میں انگزائٹی کو کس طرح ڈاکٹر صاحب ہینڈل کرنا چاہیے 4 سے 6 سال کی عمر کے بچوں میں، اگر وہ بہت خوف زدہ ہیں اس بیماری کے بارے میں سن کے؟ اس میں سب سے پہلی تو ان کی سننا چاہیے، اس میں بجائے سنانے کے کہ اس کو اس کی باتیں کہ اس کی پرسپشن کیا ہے کہ کورونا کیا چیز ہے. جیسے ہمارے یہاں بچوں کو شروع سے ڈرایا تھا کہ چپ ہو جاؤ چڑیل لے جائے گی. چڑیل اس نے بیچارے نے دیکھی نہیں ہے، تو وائرس اس نے دیکھا نہیں ہے، اس کے ذہن میں کیا خد و خال بنے ہوئے ہیں. تو اس کی پہلے سنیں اس کے ذہن میں کہ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں، لوگ کیوں یہ ماسک پہن رہے ہیں. تو اس کو پھر اس کی سادہ معصوم انداز سوالوں کو انکریج کر کے اور پھر اس کو پہلے سے خود کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کا، تو اس طرح سے ہم جو ہے اس سے ڈسکشن کر کے اس کی اور اپنی ذہنی سطح کو ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ کہ ان کی جو ہے ان کی سمجھ میں آ جائے بات. پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب اس کا حل یہ ہے کہ آؤ گیم کھیل لیتے ہیں. جب وہ گیم کی طرف توجہ، اس کے ساتھ آپ فٹ بال کھیل لو یا آپ بیڈمنٹن کھیل لو فزیکل ڈسٹینس کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا آ جاؤ مجھے یہ سکھا دو کہ کس طرح سے یہ زوم کیسے بنتا ہے مجھے جاتا ہے، یا یہ کہ اسکائپ پہ کیسے آپ کرتے ہوتے ہیں، یا تو اس سے پھر وہ جب انوالو ہوتے ہیں انسان جب مصروف ہوتا ہے دوسری چیز میں تو وہاں سے توجہ ہٹ جاتی ہے، گھبراہٹ خوف کم ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ میں غذا کی کون سی چیز، کون سا غذا پسند ہے آپ کو، خاص طور پر کولڈ ڈرنک اور یہ چیزیں جو بچے کھاتے ہیں لیتے ہیں، یہ ان سے جو ہے ان کے بارے میں آگاہی دیا جائے کہ یہ کتنی نقصان دہ ہیں، یہ انگزائٹی کو بڑھاتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں دودھ، دہی، کیلا اس قسم کی چیزیں کھائیں تو اس سے پھر انگزائٹی ریلیو ہوگی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. آپ میلاٹونن کے بارے میں کیا کہہ سکیں گے کہ وہ سلیپ انڈیوس کرنے کے لیے کتنی کارآمد ہوگی ایسے سیناریوز میں؟
اچھا اس پہ اس کا پازیٹیو پہلو، اچھا یہ سوال پوچھا آپ نے. دیکھا یہ گیا ہے کہ میلاٹونین جو ہے چونکہ نیند کے سسٹم کو ٹھیک کرتی ہے، اور جو چیز نیند کے سسٹم کو قدرتی طور پر، کیوں میلاٹونین قدرتی ایک وہ ہے نا جو میلانوسائٹ ہارمون، اور وہ پائنل گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے، اس کا ڈائریکٹ ریلیشن دیکھا گیا ہے کہ ڈپریشن کو بھی ٹھیک کرتی ہے. اور اب اس کا ایک پہلو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کووڈ میں فائدہ دے گی. تو اگر کوئی جو ہے یہ ایک پہلو، اس کو ہمارے ہاں تو کوئی ریسرچ نہیں کی گئی، لیکن ہمیں کرنی چاہیے کہ ایسے مریضوں کی نیند کو کے ساتھ ساتھ کیا اس کی امیونٹی بڑھتے ہوئے کیا کووڈ سے فائدہ ہوتا ہے، اس پہ ہمارے ہاں بھی ریسرچ ہونی چاہیے. ہمارے لوکل سینیرو میں بات ہوتی ہیں، تو یہ اس کی یوٹیلائزیشن ٹھیک ہے. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ٹرازوڈون کا اور بسپیرون کا بھی رول اگر آپ ہائی لائٹ کر دیں اور اینگزائٹی. اچھا ٹرازوڈون بذات خود جو ہے نیند کے لیے اچھی دوائی ہے. یہ ایٹیپیکل جو ہے یہ یا نوول دوسری ٹائپ کی اینٹی ڈپریسنٹ ہے، یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے بیسیکلی ٹرازوڈون، لیکن نیند کو فائدہ دیتی ہے. تو لہٰذا اس میں یہ ایک پہلو ہے کہ وہ عادت نہیں بناتی. اور دوسرا آپ نے پتہ نہیں کون سی دوائی پوچھا ٹرازوڈون کے علاوہ؟ بسپیرون. بسپیرون. ہاں بسپیرون نان بینزوڈازپین اینگزولیٹک ہے، یعنی انگزائٹی کو یہ ٹھیک کرتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ اینٹی ڈپریسنٹ کے ساتھ ساتھ دی جائے، مثلا اگر ایک بندے کو وسوسے ہیں اور بار بار یہ کہتا ہے مجھے یہ ہو نہ جائے، او سی ڈی ہے، تو اینٹی ڈپریسنٹ ٹیٹراسائکلک اور ساتھ میں ایس ایس آر آئی کے ساتھ اس کو اگر دی جائے تو اس کے اثرات اچھے ہو جاتے ہیں، دگنے ہو جاتے ہیں. آرگومنٹیشن ہوتی ہے اور انگزائٹی کو بھی کم کرتی ہے اور عادت بھی نہیں بناتی. جی تھینک یو جی. ڈاکٹر تیمور انور صاحب کا سوال ہے. تیمور صاحب آپ کو ہم انمیوٹ کر دیتے ہیں تو آپ ذرا پلیز پوچھیے. عزیر صاحب جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بڑا اچھا آپ نے لیکچر دیا ماشاء اللہ. تو میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ایس ایس آر آئیز جو ہیں جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں تو وہ کتنی دیر تک چھوڑ دینی چاہیے پیشنٹ کو؟ اگر وہ 2-3 سال بعد نارمل ہو جاتا ہے اور اس کے ڈپریشن جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس طرح سے مطلب اس کو کوئی سمٹمس نہیں رہتے، تو کتنی دیر بعد وہ چھوڑ دینی چاہیے؟ یا وہ لائف لانگ لے سکتے ہیں، یا سائیڈ ایفیکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ جو ہے وہ کرنا چاہیے، سائیڈ ایفیکٹس کو اوائڈ کرنے کے لیے بند کر دینی چاہیے؟ جیسا ویٹ گین ہو جائے وہ ایس ایس آر آئیز میں اینٹی ڈپریسنٹ میں کافی زیادہ ہو جاتا ہے، اسپیشلی فیمیلز میں پاکستان میں. تو اس پہ کوئی روشنی ڈالیں آپ. تھینک یو. شکریہ آپ کے سوال پوچھنے کا. اس میں ایک سادہ سا اصول ہے، میں ذرا اس کو اگر آپ بیان کروں تو شاید اس لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ ایک پودے کو کتنے دن پانی دیں کہ وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں شجر کاری مہم کیوں ناکام ہوتی ہے؟ لگا کے ایک دن پانی دے کے چھوڑ دیتے ہیں. اینٹی ڈپریسنٹ ایسی چیز ہے جو دے آر نائدر مائنر ٹرنکویلائزر نور میجر ٹرنکویلائزر، لیکن اگر لگاتار 9 مہینے ڈپریشن میں دی جائیں، یعنی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ہوگا تو وائبل ہوگا. تو اس طرح سے پھر فرسٹ ٹائم اگر کسی کو ڈپریشن ہو تو 9 مہینے تک دیں گے تو اس سے دماغ کے سائنیپٹک لیفٹ اور یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو یورپ میں تو کہتے ہیں کہ 50 سے 60% ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں 70 سے 80% لوگ 9 مہینے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر دوائی نہیں کھانی پڑتی. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم سائیکیٹرسٹ یہاں کے اچھے ہیں، بلکہ ہمارے فیملی سسٹم اچھا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی ڈپریس ہوتا ہے یا فیملی میں ایک بندہ ہے تو بس وہ اس کو گرم کھانا بھی گرم ملتا ہے، کپڑے بھی تیار ملتے ہیں، جوتے بھی تیار ملتے ہیں. تو میرے کہنے کا مسئلہ یورپ میں اگر ہے ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے تو وہاں پہ پراگنوسس اچھی نہیں ہے ان بیماریوں کی، اور اس لیے وہاں پہ 50-60% پہلے اٹیک پہ 9 مہینے کھانے کے بعد صحیح ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں 70-80% ٹھیک ہو جاتے ہیں. اچھا تو پہلی بار آپ نے اگر پودے کو 9 مہینے پانی دیا تو 80% امکان ہے کہ یہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا، پانی کی شاید دوبارہ ضرورت نہ ہو. لیکن اگر پھر ریکرنس سے ہو جائے، دوبارہ سے شروع ہو، تو کہتے ہیں 2 سال دینا چاہیے. تو 2 سال تک اینٹی ڈپریسنٹ دیں گے تو اس میں پھر 90% ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ جو بچ جاتے ہیں 20-30%. اور پھر اس کے بعد میں تیسری بار اگر ہو جائے تو 5 سال دینی پڑتی ہے. 5 سال ایک پودے کو پانی دیں گے تو 95% امکان ہے کہ وہ دوبارہ جو ہے اس کو پانی کی خود بخود اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا.
لیکن کچھ اس کے بعد چوتھی بار ہو جائے تو ساری عمر دینی پڑتی ہے، جو کہ یورپن کہتے ہیں کہ 10% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے 90% سے زیادہ امکان ہے کہ دوبارہ ریکرنس ہوگی. تو لہٰذا وہ 10%، ہمارے یہاں 5% ہوگا، ان کو پھر ساری عمر دینی پڑتی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. لوگ ڈائبٹیز کی، ہائپر ٹینشن کی، آرتھرائٹس کی، لیوکیمیا کی سب دوائیاں کھاتے ہیں، اور جبکہ سائکیٹری کی دوائیاں کھاتے ہوئے بار بار وہ کرتے ہیں. اگر آپ ایک پودے کو یعنی پانی دیتے رہیں، چاہے وہ 10 سال بھی دے دیا، تو نقصان کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کیونکہ اینٹی ڈپریسنٹ کا اب نیا رول آ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ BDNF کو بڑھاتی ہیں، جو اینٹی ڈیمینشیا کے طور پر فائدہ دے گی، یعنی یہ کہ آئندہ کے لیے اس کو میموری کا پرابلم نہیں ہوگا. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بس آپ سے آخری سوال ہے، آپ نے سندھ کا مینٹل ہیلپ لائن کا ذکر کیا تھا، کیا وہ بچوں کے لیے بھی اویلیبل ہے؟ ہاں، اس میں یہ ضرور ہے کہ ہم چونکہ بچے تو بڑے تیز ہیں الحمدللہ، جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے لٹریسی ریٹ کم ہے، تو ان کے لیے زیادہ وہ ہے. جو بچے ہیں ان کے لیے تو ہمارے جو باقی happiness.care ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر پڑھے لکھے ہیں، ورنہ یہ دوسرا بھی استعمال کرتے ہیں. اور ہمارا آگے چل کر یہ پلاننگ ہے کہ اگر میل ہے تو اس کو چوائس ہو کہ میل سے بات کرے یا فیمیل سے، تھراپسٹ سے. اور بچوں کے لیے بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی 2-3 لوگ ہمارے چائلڈ سائیکیٹرسٹ، ان کو ہم آن بورڈ لے رہے ہیں کہ وہ ان کو اگر اس میں سیریس پرابلم ہو سوسائڈ کا یا دوسرا تو وہ اس کو ایڈریس کریں. لیکن جنرلی یہ نان اسپیسیفک کسی بھی عمر کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو، آپ نے بہت تفصیل سے سمجھا دیا. بشرا تھینک یو. جی تھینک یو ویری مچ بشرا. ڈاکٹر افریدی، ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں جو کاؤنسلنگ سروسز ہیں سائیکیٹری ریلیٹڈ یا جو سائیکالوجسٹ کی ایک جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے ویسے وہ کیوں نہیں پاپولر ہو پائیں؟ کہ کوئی ایسی ہیلپ لائن ویئر وی کین کال دیم اینڈ آسک فار سروسز، تو وہ اتنی اس طرح سے پاپولر نہیں ہے. تو واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ ہاں، اس کی ایک وجہ یہ آپ نے وجہ فرمایا کہ لٹریسی ریٹ کم ہے، اور لٹریسی ریٹ بھی جو ہے وہ بھی جو ہمارے تعلیم کا معیار ہے وہ بھی اس کا اچھا خاصا، یعنی جو جس انداز سے پڑھا لکھا بندہ ہونا چاہیے اس کا اس لیول کا نہیں ہے. اس کی وجہ شاید یہ کہ تعلیم پہ انویسٹ نہیں کیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ سب سے کمزور لوگ آج کل ہمارے پرائمری ٹیچر بن رہے ہیں، خاص طور پر گورنمنٹ فیسلٹی میں. اب آپ بتائیں کہ کتنا بھی بندہ غریب ہو، وہ کوشش کی ہوتی ہے کہ وہ پیلے اسکول میں، خیر میں اس کو یہ نہیں کہوں گا جانڈس والے اسکول، لیکن کم از کم میں نے بھی اس میں پڑھا ہے، لیکن اس سے کتراتے ہیں. تو لہٰذا جب معیار اچھا ہوگا، ان کو پتا ہوگا کہ جو دوائیوں سے چینجز آ سکتی ہیں CBT سے ویسی چینجز آتی ہیں، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں چونکہ ڈاکٹر سارے پہلے ڈاکٹر انجینئرنگ کے علاوہ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا تھا، بیچ میں پھر MBA کی وبا آئی، آج کل IT کی وبا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں میں تو دوبارہ پیدا ہوا، میں تو ایگریکلچرسٹ بنوں. لوگ nobody would like to be called ایگریکلچرسٹ. تو کچھ چیزوں کو فروغ ملا نہیں ہے، تو ڈاکٹر سارا کریم گیا ڈاکٹری انجینئرنگ میں. تو لوگوں کو نہ باغی ایگریکلچر والا نظر آتا ہے کہ اس کی اہمیت ہے، نہ اس کو. میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو نرسز ہیں، نرسنگ میں نہیں جانا چاہیے. ہمیں پاکستان کو 11 لاکھ نرسز کی ضرورت ہے اور 60,000 کے قریب ہیں. تو لہٰذا اس کی وجہ سے پریڈومیننٹ ڈاکٹر کو جو ہے توجہ ملی، اور ان کا خیال ہے کہ ڈاکٹر وداؤٹ پل نہیں ٹھیک کرتا، جبکہ ڈاکٹر اگر ری ایشورنس اور کیا کہتے ہیں پریونشن پہ اور کاؤنسلنگ پہ دے، اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. لیکن وہ چونکہ میڈیا کو اور ہمارے اسکولوں کو اور عام لوگوں کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں آئیں اور کاؤنسلنگ اور سائیکو تھراپی کے جو فائدے ہیں اس کو اجاگر کریں اور اس سے مستفید ہوں. اور پھر یہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو سائیکالوجی کی جو ماسٹر لیول کی ٹریننگ ہے اس کو بھی جو ہے ہمارے تو میں نے تو ریکمینڈ کیا ہے. ہمارا ڈاکٹر کتنا بھی نکما ہوتا ہے حوجاب میں سیکھ جاتا ہے. ان کی حوجاب پیڈ ہونی چاہیے، ان کو پیسے ملنے چاہیے کہ وہ اسپتالوں میں کلینکل سائیکالوجی جائیں اور دیکھیں کہ ریالٹی کیا ہے. تو جب وہ ان سے پتہ چلے گا تو اس سے بڑا ان کی حوجاب نہیں ہوتی، جو کہ ظلم. میں تو کہتا ہوں انجینئرنگ والوں کی بھی حوجاب ہونی چاہیے اور
جو سائیکالوجسٹ ہیں ان کی تو لازمی ہونی چاہیے، اور سوشل ورکر کی. میں نے اس پہ ریکمینڈ کیا گورنمنٹ کو، اس پہ کسی نے لکھا کہ 1 سال نہیں 2 سال ہونی چاہیے، کینیڈا سے لکھا. تو شاید اس کی یہ وجہ ہے کہ ہم سب کو مشترکہ طور پر اس کے لیے عملی جدوجہد کرنا پڑے گا. اور جب ان کو ہاؤس جاب میں وہ دیکھیں گے مریض کے یار بغیر دوائی کے ایکسپلینیشن سے ٹھیک ہو گیا میں، تو بہت سارے وقت آئے گا اس کی اہمیت کو سب کو پتہ چل جائے گی. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Afridi Saab, for your time and for wonderful discussion. Just a few comments from Usman Wahid Saab. He has been supporting our program, and then to Dr. Altaf Alam. Ji Usman. Thank you, Dr. Asad, and especially Professor Iqbal Afridi. آپ کا بہت زیادہ مشکور ہیں. I mean, mental health is a real unaddressed challenge in Pakistan. اتنی بڑی unmet need ہے, اور I think اس pandemic کے وقت میں یہ need amplify ہو گئی ہے. کرونا جو ہے it's not just a physical pandemic, it's also a mental health pandemic. So a talk like this is especially timely. I'm very grateful to Dr. Asad, Professor Altaf Alam, the entire Parsa ECHO team for putting this together, and it's as always a privilege to support you. Dr. Altaf. As course director of Parsa HealthNet ECHO, it remains for me to thank Professor Afridi and all the participants who for their active participation. Thank you very much, everyone. Kiran, over to you. Okay, we would like to thank PMA Gujranwala and District Health Authority Gujranwala for their support, and Mr. Usman Wahid of Feroz's Laboratories for unrestricted educational grant. Also, I'm thankful to our faculty and Parsa HealthNet ECHO team, our chairman Chaudhry Suhail Akhtar, Dr. Asad Ali Chaudhry, our director, Mr. Tabarak Hussain, our secretary, Dr. Amna, our facilitator and ECHO lead Payam, Mr. Uzair, our clinic coordinator, and Mr. Haris, IT support, and Salman. This session, as other, will also be available on our YouTube channel. Allah Hafiz. Uzair, over to you, please. Thank you very much, ma'am. Till next time, Allah Hafiz to all of you. Thank you to all of you, especially Asad and Uzair and Kiran and Altaf, Zulfikar. Thank you very much for your attention. Thank you. Thank you very much.